बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त जो सेटअप है, ये सेटअप इमरान खान की मुखालिफत का सेटअप है। इनके आपस में इत्तेफाकात, इख्तिलाफात सबको पता हैं, लेकिन इनको जोड़ने वाली कुव्वत ने एक नुक्ते पर जोड़ा है कि इमरान खान के साथ अवाम खड़े हुए हैं, तो इसलिए इन सबको मिलाकर एक बंदोबस्त किया जाए। तो ये बंदोबस्ती हुकूमत है। लेकिन इस बंदोबस्ती हुकूमत के दो अहम तरीन किरदार जो डील करके इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों के लिए जो खबर आई है वो सबसे बड़ी मुसीबत की खबर है। देखिए, माजरा ये है कि आदिल बाज़ई ये जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से। इन्होंने उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का कागज जमा करा दिया। लेकिन एक कागज और पहुंचा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और वो कागज था मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि इसने मेरी पार्टी में शमूलियत का कागज जमा कराया है, जो कागज जमा नहीं करवाया गया था। आदिल बाज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाबी हासिल की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, लेकिन नवाज शरीफ एक झूठा कागज लेकर आ गए और कहा कि यह कागज हमारी जमात की तरफ से, आदिल बाज़ई हमारा है। एक रुकन को झूठा अपना बना लिया। उसके बाद आदिल बाज़ई आपने देख लिया है कि वो बहाल कर दिए गए, वो रुकने कौमी असम्बली हैं। लेकिन नवाज लीग ने जो कागज झूठा दिया, अब वो मुस्लिम लीग नून के लिए मुसीबत बन गया है। देखिए, मैं आपके सामने कहानी थोड़ी सी रख दूं, उसके बाद देखते हैं कि दोनों भाइयों की असेंबली रुकनीत, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, खतरे में है। दोनों भाइयों पर अब एक बार फिर तलवार लटकी हुई है कि सजा भी मिलेगी, दोनों भाई दोबारा झूठे साबित होंगे, और किस तरह से एक सीट के लिए, एक वोट के लिए, क्योंकि जो कुव्वतें इनको बिठाकर बैठी हैं उन्हें चाहिए थी 2/3, तो एक एक सीट के लिए काजी फायज ईसा ने भी इनका साथ दिया। ये सब मिलकर खेल खेला गया। आदिल बाज़ई के मामले में क्या हुआ? इलेक्शन में कामयाब हुए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का पेपर दे दिया, नून लीग ने एक पेपर दे दिया। आदिल बाज़ई ने सिविल कोर्ट में, कोयटा की सिविल कोर्ट में नून लीग का बयान हल्फी कर दिया चैलेंज। स्टे आ गया। आदिल बाज़ई ने कहा यह मेरा पेपर ही नहीं है, तो स्टे आ गया। अब मकामी एसएचओ ने रिपोर्ट दी और नून लीग का बयान हल्फी करार दे दिया जाली। यह मकामी एसएचओ की तरफ से हो गया। फिर 26वीं तरमीम में वोट ना देने पर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का अपनी जमात का पेपर दे दिया स्पीकर कौमी असम्बली को, और फिर रेफरेंस भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का बयान हल्फी जाली होने के बावजूद सच्चा तस्लीम कर लिया। अब जब यह हो गया तो आदिल बाज़ई को कर दिया गया डी सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद क्या था? आदिल बाज़ई का चैलेंज किया हुआ एक कागज कि मैं इनका रुकन नहीं हूं। इन्होंने रुकन भी जाली बना लिया, और आदिल बाज़ई के पास एसएचओ की रिपोर्ट भी थी। तो मकामी पुलिस क्रिमिनल केस पर रिपोर्ट दे चुकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसला फिर भी नून लीग के हक में दे दिया। आदिल बाज़ई ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो नून लीग का बयान हल्फी है कि मैं उनका रुकन हूं, वो मुझे दे दें। इलेक्शन कमीशन ने वो भी आदिल बाज़ई को नहीं दिया। यानी आपको अदालत में जाना है, मामले को चैलेंज करना है, केस करना है, तो वो भी नहीं दिया गया आदिल बाज़ई को। अब आदिल बाज़ई जो है वो जब जीत गए, कामयाबी हासिल कर ली, तो नून लीग का जमा कराया गया बयान हल्फी, इलेक्शन कमीशन का उस जाली बयान हल्फी को सच मानना, ये गठजोड़ है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में लिखती है इलेक्शन कमीशन के इक़दामात एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव को वाज़ेह करते हैं। अब याद रखिएगा एक और बात, ये जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, इमरान खान ने कहा था ये ऊपर से आए थे, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। ये सिकंदर सुल्तान राजा अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं गालिबन 26 जनवरी को। अब उमर अयूब साहब लिख चुके हुकूमत को कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना है, आइए बैठिए मुशावरत करते हैं। लेकिन नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत नहीं ला रही। 26वीं तरमीम में हुकूमत ने एक और चीज तय की कि अगर नया नहीं आएगा बंदा, तो पुराना बंदा जो है वो कंटिन्यू करेगा। अब आप मुशावरत करेंगे तभी नया बंदा आएगा। आप मुशावरत ही नहीं कर रहे ताकि पुराना बंदा कंटिन्यू करे। मुशावरत तो आइन में है, वो आप कर ही नहीं रहे ताकि सिकंदर सुल्तान राजा कंटिन्यू करे। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
دو ممبرز نے، غالباً سندھ اور بلوچستان کے ممبرز ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا، جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ان کو، کہ ہمارے پیسے مت روکنا، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب تک نئے بندے نہیں آ جاتے ہم کنٹینیو کریں گے، تو ہمارے پیسے مت روکنا۔ ان لوگوں کو یہ بھی یقین ہے۔ اب سپریم کورٹ لکھتی ہے کہ ان کے اقدامات جھکاؤ کو واضح کرتے ہیں جو آئینی فرض اور آئین کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو جھوٹا بیان حلفی عادل بازئی کے خلاف سول میجسٹریٹ کے سامنے چلنے والا مقدمہ ہے اس کو جلد نمٹایا جائے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا ہے، 3 رکنی بینچ اس کو سن رہا تھا۔ اب شریف برادران پر لٹک گئی ہے نئی تلوار۔ یہ فیصلہ وہاں سے آئے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کس نے جمع کرایا یہ جھوٹا پیپر؟ نواز شریف نے، شہباز شریف نے، اور ایک قومی اسمبلی کے بارے میں کہ یہ ہمارا رکن ہے، جھوٹا پیپر جمع کروایا۔ بڑی مصیبت ہے نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے۔ اگر وہ طاقتیں جو اس وقت تمام چیزیں کنٹرول کر رہی ہیں وہ طاقتیں نہ ہوں تو ان دونوں بھائیوں کا کیا ہو؟ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر وہ طاقتیں ہاتھ کھینچ لیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ میاں صاحب نے ساری زندگی جھوٹ کی سیاست کی، اور یہ اسمبلی کے رکن کے بارے میں بھی جھوٹ بول کر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ کہیں اور سے آنے والا کانفیڈنس ان کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد کچھ اور خبریں بہت اہم ہیں۔ دستخط ہو گئے عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کے۔ اپیل پاکستان تحریک انصاف کی تیار ہے، یہ اپیل آج جمع کروا دی جائے گی، وگرنہ کل جمع کروا دی جائے گی، اور پھر یہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے گی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ سوال ہوا کہ نئے جج صاحبان آ گئے، ایک اعظم خان صاحب ہیں، ایک راجہ انعام امین منہاس صاحب ہیں۔ یہ جو راجہ انعام امین منہاس صاحب ہیں انہیں عامر فاروق صاحب کے ساتھ بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بینچ جو ڈویژنل بینچ ہے، اس بینچ کے سامنے کیس جا سکتا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال ہوا کہ اتنا بڑا کیس اگر یہ ایک نئے جج صاحب جو ایڈیشنل جج ہیں، ابھی آئے ہیں، ان کے سامنے لگ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم صورتحال کے مطابق اپنا رد عمل دیں گے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ایسا ہوگا نہیں۔ سیاسی تجزیہ کار جو ان عدالتوں کو کور بھی کرتے ہیں، ان حالات پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہوگا۔ عمران خان صاحب کا معاملہ راجہ انعام امین منہاس صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے سامنے آئے گا۔ اب اگر یہ ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کے کیس میں کیا ہوگا؟ اس کا آپ کو جواب چاہیے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ جو راجہ انعام امین منہاس صاحب ہیں یہ اس سے پہلے اے این ایف کی طرف سے وکیل تھے جب رانا ثناء اللہ صاحب پہ کیس چلا تھا۔ تو اب ان کی حکومت ہے مگر پھر بھی یہ جج بن گئے ہیں، حکومت کے اپنے ارکان نے ان کو ووٹ دے کر جج بنایا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مقتدر قوتوں کے نمائندہ ہیں، یہ مبینہ طور پر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کا کیس ان کے سامنے جائے گا، کیس کی دھجیاں اڑ چکی، لیکن دلچسپ ہے کہ یہ بنتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر نہ مانا جائے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ سے آج بات ہوئی اور ہمارے سامنے نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ عدالت میں بشرا بی بی صاحبہ سے بات ہوئی توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے موقع پر ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے لیے کچھ سامان لائے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی کہ ان کو ہیٹر بھی نہیں دیا گیا، سردی بہت ہے، تو وہ سامان اندر نہیں آنے دیا گیا، تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اور یہ چلتا رہتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ کہاں سے ہوئی ہے، یہ جو احکامات آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ بشرا بی بی کی جانب سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ بہت اہم ہے کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے 9 مئی کے معاملات پر، 26 نومبر کے معاملات پر۔ میں آپ سے بار بار کیا کہہ رہا تھا کہ 9 مئی کے معاملات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ الزام ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ انہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مختلف مقامات پر، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، تو اس لیے 9 مئی پہ بن سکتا ہے۔ 26 نومبر پہ الزام حکومت پہ اور اداروں پہ رہے گا، انہوں نے گولی چلائی ہے، 26 نومبر پہ نہیں بنے گا۔ لیکن حکومت دونوں سے راہ فرار اختیار کر چکی ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا۔ اب یہ ممکنہ طور پر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں طے ہوا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ اب آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے آئیں سیاسی طاقتوں کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی طاقتوں سے مذاکرات کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
تو پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے کہ آپ جو بلا رہے تھے بتائیے، دکھائیے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اختیارات کیا ہیں، اور اپنا خلوص ثابت کیجئے، جو سیاست میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جو دو مطالبات ہیں کمیشن بنانے کے اور ان کے علاوہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، اس میں ہم آپ سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے ہیں، ہم فیئر ٹرائل کا حق مانگ رہے ہیں جو ہمیں ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ مذاکرات اس کے بعد کنٹینیو کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے اب ان لوگوں کو اس جگہ کہ یہ مذاکرات سے بھی فرار اختیار کر رہے ہیں، وہاں تک تو کم از کم چھوڑ کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ عارف الوی صاحب یہ آج پھر سندھ ہائی کورٹ میں موجود تھے، اور عارف الوی صاحب جو ہیں انہیں گرفتاری کا خدشہ ہے، تو یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر بات کی، اور عارف الوی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ نام لے کر بات کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا، اور یہ بتانا کہ جو ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اکثر رہنما نہیں کر سکتے، وہ عارف الوی صاحب کر رہے ہیں۔ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے، جو ان کی پامالیوں کا معاملہ ہے، ہم اسے اٹھانا چاہتے ہیں، اسے بین الاقوامی برادری کے سامنے اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ ہر بار ہوا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے پڑوس میں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، تو ہم بین الاقوامی برادری سے کہتے ہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، توجہ دیجئے، نوٹس لیجئے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر ہم اپنے ملک میں ان چیزوں کی پامالی پر آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ انہوں نے کہا کہ پریشر اس رجیم پر آئے گا۔ اس کے بارے میں اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان پر پریشر آئے گا یا ہم پاکستان کی تذلیل کی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوامی اداروں کے سامنے رکھنے، ان کا کہنا ہے نہیں، پریشر آئے گا تو اس رجیم پر آئے گا، پریشر پاکستان پر نہیں آئے گا۔ یہ عارف الوی صاحب بتا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی انسانی حقوق پامال ہوئے تھے، لبیک کے مظاہروں پر کیا ہوا تھا؟ تو یاد رکھیے گا کہ لبیک کے مظاہروں کے حوالے سے آپ ایک چیز دیکھیے کہ وہاں پر پولیس والوں کو جس طرح بھٹا چوک پہ، اس کے بعد جو بس چل رہی ہے، اورنج لائن میٹرو چل رہی ہے، اس کے ٹریک کے نیچے جس طرح سے پولیس والوں کو مارا گیا تھا، یرغمال بنایا گیا تھا، اپنے پاس رکھا گیا تھا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جن کے نتیجے میں لبیک والے ظاہر ہے کہ پولیس کے، انتظامیہ کے، حکومت کے کریک ڈاؤن کا شکار ہوئے تھے، بالکل ہوئے تھے، لیکن لبیک والوں کا جو طرز عمل تھا اس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں۔ آخری چیز جو دھاندلی کیس ہے، اس کیس کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے موقع پر ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب وہ یہ بتانے لگے کہ ایک ہے فارم 45، ایک ہے فارم 47، ان میں سے کوئی ایک تو صحیح ہوگا، تو ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن حامد خان صاحب نے جو اعتراضات تھے رجسٹرار آفس کے، اس کے بعد تیاری کے لیے وقت مانگا، اور ان سے یہ کہا گیا محمد علی مظہر صاحب کی طرف سے کہ آپ تیاری کے ساتھ آئیے گا۔ یہ جس طرح کا معاملہ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو کلیم ہے، وہ کلیم ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو حامد خان صاحب کو جو اتنے بڑے وکیل ہیں، یہاں پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ یہ بڑی بری چیز تھی، سبکی والی چیز تھی کہ جج صاحبان انہیں بتا رہے تھے کہ آپ تیاری کے ساتھ آئیے گا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وقت چاہیے۔ بہرحال یہ ہو جاتی ہیں تمام چیزیں، بٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ ان دا اپیکس کورٹ، لیکن یہ ہوا۔ آخری چیز مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ بچوں کو بلاتی ہیں اور بلا کے کہتی ہیں آؤ فلیکس لائے ہو، تصویر لائے ہو، پینٹنگ لائے ہو، کچھ لکھ کر لائے ہو، تو آؤ ساتھ آ کے تصویر کھنچوا لیتے ہیں، اسٹیج پر آ جاؤ۔ تو وہ آج یہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے محبتیں جو مل رہی ہیں وہ سچی محبتیں ہیں، میرے مخالفین کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے مخالفین کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دس از ناٹ لیس دین اے میریکل، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کوٹ ان کوٹ ورڈز تھے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ لوگ جس طرح سے بے نقاب ہو رہے ہیں نا، ایک ہی طریقہ ہے کسی پی آر کمپنی کا، پیچھے بڑی سی اسکرین ہوتی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک جیسی تقریر ہوتی ہے، میں ماں ہوں تم میرے بچے ہو، کبھی بھی ریاست کے خلاف مت جانا، پتھر مت اٹھانا، آگ مت لگانا، گولیاں مت چلانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیب پہ حملہ کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقاریر کی تھیں کہ جرنیل خراب کرتے ہیں ملک کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تقاریر کی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا اس ملک کی خرابی کا ذمہ دار ہے فوجی ٹولہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بیرون ملک تمام چیزیں کرتے ہیں، انڈیا میں ہم نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان کی رسوائی کا سبب بنے تھے۔
آج یہ بچوں میں بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کی میموری بہت چھوٹی ہے، یہ غلطی پر ہیں۔ ان لوگوں کے تمام کرتوت، ان لوگوں کی تمام زبان، جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، ہم تدریس کی زبان والے لوگ ہیں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی زبان کیسی ہے آخر میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔